अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़मर्रा उर्दू पढ़ रहे हैं, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है मैट्रिक क्लास के लिए। तो रोज़मर्रा उर्दू के कोड जो है वो है 204। चले हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हाफ़िज़ाने सेहत यानी सेहत की हिफाजत। आम तौर पर इंसान को खुश रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये आपको सवाल भी आ सकता है। तो आप ये याद रखिएगा कि आमतौर पर इंसान को खुश रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपने ये अच्छे से याद कर लेना है। अच्छी ग़िज़ा, पसंदीदा मलबूसात, उम्दा और आरामदा मकान की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मकान इसकी मलकियत ना भी हो तो तब भी वो चाहता है कि जहाँ वो रहे वहाँ का माहौल खुशगवार हो, इर्द गिर्द वाले मिलनसार और हमदर्द हों, सैर व तफरी के मौक़े फराहम हों और इतनी दौलत हो कि सबसे मनशाए से खर्च कर सके। एक शख्स को ये सब नेमतें और आसाइशों को हासिल हैं, लेकिन वो इससे लुफ्तअंदाज नहीं हो सकता। क्योंकि इसलिए कि वो बीमार है। बीमारी में वो अच्छी और अमदा ग़िज़ा खा नहीं सकता, हज़म नहीं होती, पसंदीदा लिबास पहन नहीं सकता क्योंकि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, खूबसूरत और आरामदा घर की फ़ज़ा से लुफ्तअंदोज़ नहीं हो सकता, कि चलने फिरने से मजबूर है, सैर व तफरी और इसके लिए बेकार है, कि बीमारी में लाचार रहे। देखिए, ये सब नेमतें जो इसे हासिल हैं कोई खुशी नहीं दे सकती, इसलिए खुशियाँ इस वक्त नसीब होंगी वो इन तमाम नेमतों से इसी वक्त लुफ्त उठाएगा जब इसकी खोई हुई सेहत वापस आ जाए और वो तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाए। आपने ये मक़ूला तो सुना होगा, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इस कायनात में अनवा इक़साम की हज़ारों नेमतें पैदा की हैं। हम इन नेमतों से फैज़याब होते हैं और इनका शुक्र बजा लाते हैं। इन तमाम नेमतों अनायात में बेहतरीन नेमत तंदुरुस्ती है, लिहाजा हम सब का इखलाकी फ़र्ज़ है कि बीमारियों से बचें और तंदुरुस्ती कायम रखें। तंदुरुस्त रहना इंसान का फ़र्ज़ है और ये ज़िम्मेदारी इस पर इसकी अपनी तरफ से, इसके ख़ानदान की तरफ से, इसके हमसायों की तरफ से, बल्कि इसके पैदा करने वाले खुदाए बुज़ुर्ग की तरफ से आयद होती है, क्योंकि कुदरत चाहती है कि हम सब तंदुरुस्त रहें, कुदरत के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जब हम सेहत के उसूलों से रोगरदानी करते हैं तो इसकी पादाश में हमें बीमारियां मुसीबत उठानी पड़ती है। सेहत कायम रखने के लिए जो उसूल मुतय्यन किए गए हैं, इनकी पाबंदी सेहत की ज़ामन है, मगर हमारे मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत गैर तलीम याफ्ता होने की वजह से हाफ़िज़ाने सेहत के असूल से नावाकिफ़ है। इसलिए इसकी अमल की ज़रूरत है कि हम सेहत के असूलों से पूरी तरह वाकिफ़ हो और इन पर अमल करके माशरे के कारआमद फ़र्द बने। सेहत के दो बुनियादी असूल हैं। एक तो ये कि आपको मजबूत और चुस्त व चाक बनना चाहिए, दूसरी मुअत्तिद बीमारियों से बचना चाहिए। मजबूत और चुस्त व चाक बनने के लिए ज़रूरी है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा मुकर्रर वक्त पर खाएँ, अपना काफ़ी वक्त खुली हवा और रोशनी में गुजारें, अपने लिबास और जिस्म को साफ़ सुथरा रखें। आपके जिस्म से गंदे मादे पसीने के ज़रिए बराबर निकलते रहने चाहिए, जिसके लिए रोज़ाना मुनासिब वर्जिश करना ज़रूरी है। आप काम के साथ साथ मुनासिब आराम और नींद का भी ख्याल रखें। तंबाकू नोशी और हर किस्म की नशावर चीज़ों से कतई परहेज़ करें। अगर इन तमाम बातों पर अमल किया जाए तो आप खुश व खरम रहेंगे और एक सबसे खुश मिजाजी से पेश आएंगे। अगर हमें जंगल में सफ़र करते हुए दरनद्दा नज़र आए तो हम अपनी जान बचाने के लिए कोई तदबीर करेंगे। बीमारियां भी दरंदा की तरह हैं। अगर हमें ये इल्म हो कि मुअत्तिद बीमारियों के वो छोटे छोटे जानदार जिन्हें जरासीम कहते हैं नहायत महलक होते हैं तो हम इनसे बच सकते हैं। हैज़ा, गर्दन तोड़ बुखार और खनाक वगैरह के जरासीम शेर से किसी तरह कम ख़तरनाक नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दरंदा हमें नज़र आता है और जरासीम नज़र नहीं आते, मगर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि बीमारी पैदा करने वाले जरासीम तरीक़ और मरतूब जगहों पर बहुत सरायत से परविश पा रहे हैं। इन अमराज से बचने के लिए हमें माहौल की सफाई, हवा, पानी, ग़िज़ा, मकान और गली कोचों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो मुअत्तिद अमराज के शिकार हों, इन्हें अलहदा रखना चाहिए। जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे अमराज से बचने के लिए हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए जिन बुनियादी और अहम बातों को याद रखना ज़रूरी था, इनके मुतल्लिक़ आपने मुख्तसर तौर पर पिछले सफ़ात में पढ़ा। अब हम जिस्मानी सफाई, वर्जिश, आराम और नींद के बारे में चंद तदबीर का जिक्र करेंगे, जिनको इख्तियार करके
جن پر آپ انفرادی طور پر عمل کر کے تندرست رہ سکتے ہیں، وہ اپنی شخصیت میں نخار پیدا کر سکتے ہیں۔ صفائی ایک ایسی حالت ہے جو خدا کو بھی پسند ہے اور ان کے بندوں کو بھی مرغوب ہے۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ صفائی آپ کی صحت کی ضامن ہے اور صحت مند رہنائی اور دلکش پیدا کرتی ہے، لہٰذا آپ کو اس سلسلے میں بہت سے سب سے پہلے جسمانی صفائی کے متعلق بتائیں گے۔ جسمانی صفائی سے مراد ہے جسم کے تمام حصوں کی صفائی، جس میں جلد کی صفائی، دانتوں کی صفائی، سر اور بالوں کی صفائی، ناخنوں کی صفائی، آنکھ، کان اور حلق کی صفائی شامل ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جلد کی صفائی۔ تندرستی اور جسمانی نشو و نما کے لیے جلد کو صاف حالت میں رکھنا ضروری ہے۔ پسینے کے گدو اور جلد کے نیچے گدو ہر وقت جلد کے اوپر پسینے اور چکنائی کو خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد نمودار اور چکنی رہتی ہے۔ میل کی وجہ سے جسم اور لباس سے ناگوار بدبو آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسے شخص کو پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جلد کے اوپر مہر کی تہ جم جاتی ہے، اس کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ جلد کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ جلد کو صاف ستھرا کرنے کے لیے پانی سب سے بڑا ذریعہ ہے، مگر جسم کی میل میں چکنائی ہوتی ہے، اس لیے پانی کے ساتھ صابن کا استعمال ضروری ہے۔ اگر پانی سے نہانا مفید ہے کیونکہ گرم پانی میں میل کی چکنائی زیادہ آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔ گرم پانی سے غسل کرنے کا ایک اچھا وقت رات کو سونے سے بستر ہے۔ غسل کرنے کے لیے فوراً بعد بستر میں لیٹ جانا چاہیے، کیونکہ گرم پانی سے غسل کر کے ہوا میں نکل جائیں تو نزلے زکام کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بعد جسم میں تازگی قوت محسوس ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں اور بڑی عمر کے لوگوں کو گرم پانی سے ہی نہانا چاہیے، ورنہ انہیں سردی لگ جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ احتیاط: یہ خیال رکھیے کہ جسم گرمی سے تنتماتا ہوا ہو تو اس وقت نہانا نہیں چاہیے۔ زیادہ تھکان محسوس ہو رہی ہو تو ایسے وقت بھی نہانا نہیں چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد نہانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے آپ کو یہ ایک سرگرمی دی گئی ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہ خود پر کیجیے۔ تو یہ آپ کو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بیماریوں سے بچیں، تو اس طرح کر کے یہ آپ کو دیے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ادھر آپ کو اس کے آنسر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ سر کے بالوں کی صفائی اور حفاظت: بالوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو صاف نہیں رکھیں گے تو آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے، جویں پڑ جائیں گی، خارش پیدا ہوگی، بار بار کھجانے سے سر میں زخم پیدا ہو جائیں گے۔ بالوں کو درست حالت میں صاف چمکدار رکھنے کے لیے آپ بالوں کو صابن اور پانی سے ہر تیسرے دن دھوتے رہیے، روزانہ بلکہ دن میں 2 مرتبہ کنگھی کرتے رہیے۔ برش کرنا بھی بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ کچھ منٹ بالوں میں برش کرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور طاقتور ہو جاتے ہیں اور زیادہ تعداد میں اگتے ہیں۔ سر کی جلد میں پسینہ اور چکنائی خارج ہوتی ہے۔ اگر سر کے بالوں کو صفائی نہ کی جائے، صابن اور پانی سے نہ دھویا جائے تو یہی پسینہ چکنائی خشک ہو کر کھوپڑی پر جم جاتی ہے۔ اس کے ساتھ گرد و غبار بھی جم جاتا ہے، جس کے سر کے گدو کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور سر میں خارش ہونے لگتی ہے۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت: جلد اور سر کے بالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہمیں دانتوں کی صفائی اور حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ چمکدار اور خوبصورت دانت ہر آدمی کے لیے ایک قابل قدر نعمت ہے۔ اچھے دانت صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اچھی صحت کا بھی آئینہ ہے۔ عام طور پر ڈاکٹر کے پاس جو مریض آتے ہیں ہاضمے اور معدے کی خرابی کی شکایت لے کر آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر دانتوں کی خرابی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیریا: دانتوں کی بیماری جس میں مسوڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے اور منہ سے بدبو آنے لگتی ہے سے بچنے کے لیے دانتوں کی صفائی کا احتیاط ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی احتیاط یہی ہے کہ کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیا جائے
تاکہ اس کی رخوں میں غذا کے ذرات باقی نہ رہ جائیں۔ اگر دن میں ہر کھانے کے بعد صفائی ممکن ہو تو کم سے کم صبح کے وقت اور رات سے پیشتر دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ رات کو دانتوں کی صفائی اس لیے ضروری ہے کہ غذا کے ریزے دانتوں کے ریخوں میں رہ کر اپنے خاص قسم کی تیزابیت پیدا کر دیتے ہیں جو دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور منہ میں بدبو پیدا کر دیتی ہے۔ اگر دانت صحیح طور پر صاف نہ کیے جائیں تو دانتوں پر میل کی ایک موٹی تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے دانتوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت خراب اور بدنما ہو جاتے ہیں اور کچھ جراثیم غذا کے ساتھ معدے میں پہنچ کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ دانتوں کے لیے مفید، دانتوں کے لیے مناسب قسم کے برش کا استعمال، نیم یا ککر کی تازہ مسواک بھی دانتوں کی صفائی کے لیے بے حد مفید ہے۔ گنا چوسنا بھی دانتوں کے لیے مفید مشغلہ ہے۔ سیب اور انگور بھی منہ اور دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ سخت اور مشکل سے چبائی جانے والی چیزیں دانتوں کی ورزش کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ غذا میں دودھ، مکھن، پنیر، انڈے، سبز ترکاریوں اور پھولوں کا استعمال پھلوں کا استعمال بھی دانتوں کے لیے مفید ہے۔ ناخنوں کی صفائی اور حفاظت، ناخن ہماری جلد کا ہی ایک حصہ ہے۔ ناخنوں کو صاف رکھنا اس لحاظ سے اور بھی بہت ضروری ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھوں کے ناخن غذا میں پہنچتے ہیں اور منہ میں بھی جاتے ہیں۔ اگر ناخن غلیظ حالت میں ہوں گے تو ان میں بہت سی بیماریوں کے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں اور خوراک کے ساتھ ہمارے جسم میں پہنچ کر بہت سی بیماریوں کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ناخنوں کے سرے ہمیشہ تراشے رہنے چاہیے۔ بڑے ہوئے ناخن میں جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت، آنکھ زندگی کی بیش نما نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم کا نہایت نازک حصہ ہے، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن احتیاط لازم ہے۔ جن چیزوں سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے آپ کو۔ خراب روشنی میں لکھنا پڑھنا، بہت باریک حروف میں چھپی ہوئی کتابیں پڑھنا، کتاب کے کاغذ کا بہت چمکدار ہونا، چلتی گاڑی میں اخبار یا رسالے پڑھنا، کتاب کو بہت قریب یا بہت دور رکھ کر پڑھنا، بہت تیز روشنی، زیادہ ٹیلی ویژن اور سینما دیکھنا، سرد ہوا کے جھونکے اور گرد و غبار، زیادہ تیز دھوپ میں چلنا پھرنا، جسمانی کمزوری، ناقص غذا اور خراب ہوا، جن چیزوں سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے ان سے بچنے کے لیے احتیاط کرنے کے لیے آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ مناسب روشنی میں پڑھیں۔ روشنی آنکھوں کی بجائے کتاب پر پڑنی چاہیے اور بائیں طرف سے آنی چاہیے تاکہ کتاب پر آپ کا ہاتھ کا سایہ نہ پڑے۔ لکھتے یا پڑھتے وقت زیادہ مت جھکیں، کتاب کو آنکھوں سے تقریباً 10 انچ کے فاصلے پر رکھیں۔ آنکھ خشک کرنے کے لیے کسی دوسرے کا استعمال شدہ تولیہ استعمال نہ کریں۔ روشنی کی طرف زیادہ نہ دیکھیں، تیز روشنی کی چمک آنکھوں کے لیے مضر ہے۔ اگر آپ یہ احتیاط رکھیں گے تو یقیناً آنکھ صاف، چمکدار، خوبصورت رہے گی اور نظر خراب نہیں ہوگی۔ ایک اور آپ کو اس میں سرگرمی دیں گے جس میں آپ کو غلط درست جو ہے نا وہ بتانے ہوں گے۔ پیریا سے مسوڑوں میں پیپ پڑ جاتی ہے، جی بالکل درست ہے۔ غذا کے ریزے دانتوں کی جڑیں کمزور کرتی ہیں، بالکل درست۔ برش کرنے سے دانتوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، جی یہ غلط ہے۔ سیب اور انگور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نیم یا ککر کی تازہ مسواک برش سے زیادہ مفید ہے، جی بالکل درست۔ لمبے ناخنوں میں جراثیم ہوتے ہیں، جی اسی طرح یہ آپ کو نیچے دیو میں ان کے آنس تو آپ یہ کر سکتے ہیں سرگرمی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی لباس۔ جسم کی صفائی میں لباس کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ نے اس سبق میں پہلے پڑھا ہے کہ جلد سے پسینہ اور چکنائی خارج ہوتی ہے، اس پر میل جم جاتی ہے تو مسام بند ہو کر بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اس لیے نہایت ضروری ہے کہ جلد کو صاف ستھرا رکھنے سے جو کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں انہیں جلد تبدیل کیا جائے۔ صفائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دن کو پہنا ہوا لباس رات کو نہ پہنا جائے۔ لباس کے انتخاب میں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ آرام دہ لباس جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ لباس کسی مناسب کپڑے کا ہو اور نمی جذب کرنے والا ہو تاکہ پسینے کی رطوبت کو جذب کر کے اور جسم کو سردی کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ کپڑا مسامدار ہونا چاہیے، اس میں ہوا کی آمد و رفت رہے۔ لباس تنگ نہ ہو کیونکہ تنگ لباس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تنگ لباس اس قدر ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے جس قدر ڈھیلا لباس ہوتا ہے۔
کیونکہ ڈھیلے لباس کے اندر زیادہ ہوا رہتی ہے۔ تنگ لباس جسم کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جس سے جسم کی بہت سی قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تنگ لباس خون کے دوران میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے ورزش اور حرکت بھی بہت ضروری ہے۔ حرکت انسان کی فطری خصلت ہے اور انسان بقائے حیات کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ غاروں میں رہنے والے انسانوں کو بھی خام خوار جانوروں سے جان بچانے کے لیے تیز بھاگنا پڑتا ہے، بڑی پھرتی کے ساتھ درختوں پر بھی چڑھنا پڑتا تھا اور خوراک کے حصول میں خون پسینہ ایک کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جو تہذیب پھیلتی گئی، انسان کی زندگی پرسکون ہوتی گئی۔ اب اسے خوراک کے لیے جنگلوں میں مار نہیں پھرنا پڑتا، بلکہ اسے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہر چیز میں میسر آنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کاہل اور آرام دہ ہو گئے، مگر اس عیش آرام کی قیمت ہمیں اس طرح ادا کرنی پڑتی ہے۔ نہ ہم جفا کش رہے اور نہ ہی ہم پہلی سی قوت اور توانائی رہی۔ ہم یہ قوت، چستی، پھرتی اس وقت پیدا کرتے ہیں جب ہم ورزش کرتے ہیں، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں۔ ورزش سے انسانی جسم کے عضلات پھیلتے اور سکڑتے ہیں، جس سے خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے۔ ورزش کے دوران سانس گہرا اور جلدی آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی زیادہ مقدار پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ ورزش کے دوران زیادہ پسینہ خارج ہوتا ہے، جس سے جسم کے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں اور خون صاف ہوتا ہے۔ ورزش ہماری بھوک کو بڑھاتی ہے اور ہاضمہ کو تیز کرتی ہے۔ نیند خوب آتی ہے، ہماری ہڈیوں عضلات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورزش کرنے سے دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو آ جائے کہ ورزش کے کیا فائدے ہیں تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ ورزش کے دوران زیادہ پسینہ خارج ہوتا ہے، جس سے جسم کے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک بہترین طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ آپ پیرا جو ہے نا لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے سوال۔ آپ کے صحت مند، توانا اور تندرست رہنا چاہیے تو ورزش کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ ورزش کے لیے صبح اور شام کا وقت بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت موسم گرما نہیں رہتا۔ ورزش روزانہ باقاعدگی کے ساتھ کیجیے اور مناسب مقدار میں کیجیے۔ زیادہ ورزش تھکان پیدا کرتی ہے، جس سے جسم کے دوسرے اضلاع پر دباؤ پڑتا ہے، جو کسی حالت میں مفید نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ورزش کرنے نہ کیجیے۔ پھر یہ ایک سرگرمی آ گئی ہے، تو اس کے آنسر بھی آپ کو نیچے دیے گئے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے آرام اور نیند۔ تندرستی کے لیے جس قدر ورزش ضروری ہے، اس قدر جسم اور دماغ کو مکمل آرام، سکون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آرام کے دوران ہماری قوت کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے، جو ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ چنانچہ مکمل اور بہترین آرام ہمیں نیند کی حالت میں میسر ہوتا ہے۔ نیند کے دوران دل کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے، دماغ قوتیں تازگی اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ سونے کے لیے بہترین وقت رات کا ہے۔ قدرت نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اچھی نیند آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سونے کا کمرہ شور و گل سے محفوظ ہو۔ سوتے وقت کمرے میں تازہ ہوا، کھڑکیاں اور روشن دان کھلے رہیں۔ فرش پر سونے کے مقابلے میں پلنگ یا چارپائی پر سونا زیادہ مفید ہے، کیونکہ پلنگ پر سونے کی صورت میں ہوا سونے والے کے چاروں طرف گردش کرتی رہتی ہے، نیز فرش پر سونے سے فرش کے قریب موجود گرد و غبار سانس کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سونے کے کمرے میں بہت تھوڑا فرنیچر ہونا چاہیے، بستر اور تکیہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ سوتے وقت جسم پر ڈھیلا ڈالا لباس ہو۔ بعض لوگ سردی کے موسم میں منہ اور سر لپیٹ کے سو جاتے ہیں، یہ خراب عادت ہے۔ سوتے وقت منہ اور سر ہمیشہ کھلا رکھیے۔ سونے سے پہلے ہلکی غذا استعمال کیجیے۔ خالی پیٹ سونا معذر ہے، زیادہ مقدار میں کھانے سے یا کثیر اور دیر ہضم غذا کھانے سے اچھی طرح نیند نہیں آتی۔ رات کو سوتے وقت دائیں طرف کروٹ لے کر سونا چاہیے۔ گہری نیند کے لیے ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات فقرات، غم، پریشانی سے نیند نہیں آتی۔ اچھی اور گہری نیند صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے آپ اتنا آرام کیجیے جو صحت کے لیے ضروری ہے۔ اچھی اور
अच्छी और देरपा हज़म ग़िज़ा खाने और अपने ज़हन को तफ़रक़ात से दूर रखिए। अगर आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी होगी तो मुश्किलात के वक्त आपका बदहवास ना होंगे और नासाज़गार हालात का मर्दाना वार मुकाबला कर सकेंगे। दूसरा ये कि अपने ऊपर भरोसा कीजिए, दूसरों के बल बोते पर कोई काम ना कीजिए। दुनिया में हर शख्स अच्छे और बुरे हालात से गुज़रता है, लिहाजा अपनी बेहतरी के लिए सुकून कल्ब के साथ कोशिश करते रहिए। जो चीज़ आपके सामने नहीं या आपके पास नहीं है और ना आपको मिल सकती है, इसका गम ना कीजिए। इसके अलावा ये कि कुछ ऐसे मशागल इख्तियार कीजिए जिससे आपको दिलचस्पी हो, ताकि आपका ज़हनी सुकून बरकरार रहे। अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़न बनाइए, क्योंकि ऐसे शख्स की हर आदमी तारीफ़ करता है जो नामनासिब हालात में घबराता नहीं। इसी सूरत में वो मुफीद काम कर सकता है, मुअज़्ज़र कामों से बच सकता है। खुद नुमाई और ख़ुद पसंदी से दूर रहिए, खुद एतमादी पैदा कीजिए। ऐसा करने से यकीनन आपको ज़हनी सुकून मिलेगा जो आपकी सेहत का ज़ामिन होगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 3 जो कि हमने पढ़ा और यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सियाक़ व इसबाक़ कैसे करने हैं, ताकि जो आपके 20 नंबर हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला कल आपको मैं सियाक़ व इसबाक़ करना सिखाऊंगी और साथ में ही हम जो है ना वो अगला यूनिट देखेंगे कि अगले यूनिट में क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।